व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मिंगवरा स्वात का मरकज़ी बाज़ार है और इस बाज़ार के ऊपर ना सिर्फ मिंगवरा के लोग बल्कि आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो भी इस पे बहुत डिपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है। ज़रूरियाती ज़िंदगी से लेके और आसाइशात ताइशात तक वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा होटल्स भी हैं क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। और गर्मियों में ख़ुसूसन यहाँ एक अच्छी खासी तादाद हमारे मुल्क की भी घूमने फिरने के लिए यहाँ आती है। तो हमने स्वात का विज़िट किया और डिसाइड ये किया कि हम आज यहाँ से गोश्त और सलाद ख़रीदते हैं, क्योंकि हमारा रात का प्रोग्राम था बारबेक्यू बनाने का। इत्तेफाक की बात थी, मेरा दामाद और मेरा बेटा जो है वो भी मेरे साथ थे। तो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरा बेटा जो है वो भी मेरे साथ साथ चल रहा है और मैं यहाँ उसके पीछे पीछे वीडियो भी बना रहा हूँ, साथ साथ चल रहा हूँ। मिंगोरा का अंदरूनी बाजार है। आज चूंकि जुमे का दिन है और जुमे के दिन यहाँ पे अमूमन छुट्टी होती है, तो काफ़ी ज़्यादा दुकानें बंद होती हैं, लेकिन वो दुकानें जहाँ गोश्त सब्ज़ी बिकता है या दूध की दुकानें हैं या और आम ग़िज़ा जहाँ पे अवेलेबल है, खाने पीने की अशिया, वो दुकानें खुली होती हैं। अक्सर दुकानें जो सुबह में बंद होती हैं, देखा यह गया है कि वो जुमे की नमाज के पढ़ने के बाद कुछ दुकानें यहाँ पे फिर भी खुल जाती हैं। लेकिन कपड़ा बेचने वाली दुकानें या और ऐसी चीज़ें जो कि जिनका ताल्लुक ग़िज़ा से ना हो, वो अक्सर यहाँ पे बंद रहती हैं। इस वक्त भी हम जिस बाज़ार से गुज़र रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे शटर्स बंद हैं और हमारे साथ यहाँ पे हमारे जो बड़े वाले दामाद हैं उनके ऑफिस का एक कुलीग है। आज उनकी छुट्टी थी तो उन्होंने हमें रास्ता भी दिखाया कि हम उनको फॉलो करें और साथ उनके पीछे पीछे चलते रहें। वो हमें इस वक्त लीड कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं यहाँ पे गोश्त की दुकान पे, ताकि वहाँ से गोश्त की सिलेक्शन की जाए और फिर उसके बाद गोश्त खरीद के हम घर की तरफ रवाना हों। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अक्सर जुमे के दिन और इतवार के दिन काफ़ी ज़्यादा वो दुकानें जो बंद होती हैं उनके सामने काफ़ी ज़्यादा लोग आके अपनी चीज़ें सजा के बेचते हैं और उनकी ये सेल जो है सिर्फ एक दिन के लिए होती है। तो दोस्तों, हम इस वक्त दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के गोश्त के आपने देखा कि आइटम्स हैं, जिसमें उसका दिल, कलेजी और वो सब भी पड़ा हुआ था। इस वक्त सब्जी मंडी से हम गुजर रहे हैं और सब्जी मंडी से गुजरते हुए साथ ही साथ चूंकि काफ़ी ज़्यादा ख़रीदार इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ मिक्स सा रुझान है। अक्सर लोग जुमे के दिन छुट्टी करते हैं और संडे जो है वो तो पब्लिक हॉलीडे है, लेकिन हमारे केपीके में यहाँ जुमे के दिन वो तबका जो मज़दूर हैं या जो मैकेनिक हजरात हैं वो अक्सर जुमे के दिन यहाँ छुट्टी करते हैं। हम इस वक्त दोस्तों दाखिल हो चुके हैं जहाँ पे गोश्त बिकता है, क्योंकि यहाँ गोश्त की एक ख़ास स्मेल होती है। जब आप उसकी मार्केट में घुसते हैं या मछली बाज़ार में कहीं घुसते हैं तो उसकी स्मेल ही आपको बता देती है कि ये मार्केट जो है वो इस वक्त करीब आ चुकी है या हम उसमें दाखिल होने वाले हैं। तो ये वो पहली शॉप है जहां हम रुक के इनसे पूछते हैं कि ये गोश्त जो है दुम्बे का है या बकरे का। इस वक्त जो यहाँ हमें नज़र आ रहा है वो तो बकरे की दुम नज़र आ रही है, तो साफ पता चल रहा है कि ये बकरा बेचने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली लैम्ब का गोश्त खरीदना है, तो हमारा सफ़र जो है वो आगे की तरफ होगा। लेकिन ये साहब हमें ये बावर करा रहे हैं कि इनका रेट भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ जो है ये हमें अच्छा गोश्त देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा मशवरा ये हुआ कि हम आगे चल के देखते हैं
اور کون کون سے یہاں پہ گوشت سیلر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو گوشت کی دکان ہے جناب، یہ تو بڑے کا گوشت بیچ رہے ہیں، یعنی ان کے پاس آ، گائے کا یا بیل کا گوشت ہے۔ آپ یہ ویسے عموماً یہاں ہمارے یہاں بھینس کا گوشت ہی ذبح کیا جاتا ہے، تو مجھے ایک بھینس کا گوشت لگ رہا ہے، لیکن ہمیں بھینس کا گوشت نہیں لینا ہے، اس لیے ہم یہاں سے موو کر کے آگے چلتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے ایک مشہور دکان، ہمارے جو ساتھ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ سب سے یہاں پہ ایک قدیم دکان ہے، اور یہ دمبے کا گوشت بیچتے ہیں اور ساتھ ساتھ بکرے کا بھی گوشت بیچتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت جو تصویر میں نظر آ رہا ہے، تو یہاں پہ بکرا اور دمبا دونوں ہی لٹک رہا ہے۔ دمبے کی تو لاٹ اس کے پیچھے لٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ دمبا ہے۔ بعض دمبوں کی لاٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض دمبوں کی قسم ایسی ہوتی ہے کہ اس میں لاٹ ہوتی ہے لیکن وہ لاٹ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ حاجی صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے گوشت چامپوں کا ہم نے ان سے کہا، تو انہوں نے چامپ کا ہمیں ایک کافی بڑا ٹکڑا الگ کر کے دیا ہے۔ یہاں اس وقت مختلف دمبے کے جو وہ ہیں بدن کے حصے، اس کو الگ کیا جا رہا ہے۔ عموماً باربیکیو کرنے کے لیے لوگ چامپوں کو پسند کرتے ہیں، اور ران کا گوشت، دستی کا گوشت، وہ جو ہے وہ اکثر پسند کیا جاتا ہے کہ اس کو سیخوں میں پرو کے اور اس کی باربیکیو کی جائے۔ کچھ چیزیں ہماری پسند سے اس میں ڈالی گئی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ حاجی صاحب مڑے ہیں، پھر اپنی کچھ پسند کی بھی کوئی چیز اس میں شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے میرا خیال ہے یہاں شاید دستی اٹھائی ہے، اور اس کو کاٹ کے الگ کر رہے ہیں، جس میں کچھ گوشت جو ہے وہ پھسلی کا ہوگا اور کچھ جو ہے وہ دستی کا ہوگا۔ اس میں سے شاید یہ کہہ تو رہے ہیں کہ میں آپ کو اس کا نرم گوشت دوں گا جو کہ جلدی گل جائے گا، اور اس وقت وہ اس میں سے وہ ہڈی الگ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں وہ اٹریکٹ کر سکیں اور ہم ان سے یہ گوشت کا سودا کر لیں۔ ہمارے ساتھ یہاں اس دکان میں اور بھی بہت سارے گاہک موجود ہیں، اور ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، لیکن اس وقت چونکہ ہم ان کے زیادہ گوشت خریدنے والے خریدار ہیں، تو ہماری طرف سے اس وقت زیادہ توجہ بھی دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ کلچر یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ مہمان ہیں، تو پھر وہ آپ کی زیادہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پختون روایات کا ایک حصہ ہے۔ تو جو صاحب ہمارے ساتھ آئے تھے، انہوں نے ہمارا تعارف بھی کیا، اور کچھ چونکہ یہ جو میرے بیٹے کی ڈریسنگ ہے اور میرے داماد کی ڈریسنگ ہے، تو وہ یہاں پہ عموماً لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں، جبکہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت ٹراؤزر پہنی ہوئی ہے اس نے، اور میرے داماد نے بھی کچھ اسی طرح کے کپڑے پہنے ہوئے، تو ویسے بھی ہم لوگ ذرا ان لوگوں سے تھوڑا منفرد لگ رہے ہیں۔ اور چونکہ اکثر ہم لوگ اردو میں بات کرتے ہیں، تو وہاں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مقامی لوگ نہیں ہیں بلکہ مہمان یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ ہمارا گوشت تقریباً کوئی 7 kg یا 7.5 kg کے برابر بنا ہے، اور یہ انہوں نے ہمیں دیا ہے 1500 روپیز پر kg کے حساب سے۔ تو اس وقت گوشت تقریباً اپنے وزن کے فائنل مراحل میں ہے، اور حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جناب اس کے اب ہم تکے بنائیں اور یا آپ اس کو اسی طرح لے کے جائیں گے۔ ہم نے ان سے کہا کہ جناب آپ اس کے باربیکیو کے حساب سے اس کے تکے بنائیں تاکہ ہم اس کو پھر ساتھ لے کر جائیں۔ یہ حاجی صاحب نے ہمیں تکے بنانے کے لیے دے دیا ہے اپنے شاگرد کو، اور ویورز اب آپ دیکھیں یہ جناب، یہ صاحب جو ہیں یہ اپنی مہارت رکھتے ہیں، ہمیں پیس دکھا رہے ہیں کہ جی اتنا ہی پیس آپ کو چاہیے یا اس سے بڑا یا چھوٹا کرنا ہے۔
ہم نے ان کو اپروو کر دیا ہے کہ جی یہ سائز ہے، اس سائز کے مطابق آپ نے سارے پیس بنانے ہیں۔ حاجی صاحب بھی سمجھا رہے ہیں ہمیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کا ماشاءاللہ ہاتھ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جتنے بھی ہمارے کسائی حضرات ہیں، یہ بغیر اتنی ان کی پریکٹس ہوتی ہے کہ ان کی انگلیاں بھی نیچے کام کر رہی ہوتی ہیں، گوشت بھی جانور کا پڑا ہوتا ہے، اور یہ ٹوکے سے اس کو بغیر دیکھے ایسے کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور سامنے دیکھنے کے والے کا دل تھوڑا جو ہے نا وہ عجیب سا ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو ساتھ ہی ساتھ تکوں کی دکے بھی ہمیں دکھائے جا رہے ہیں، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کو اپروو کریں تاکہ ہم اس کو مزید بھی بناتے رہیں۔ ہمارا جو ہے انشاءاللہ گوشت آلموسٹ تیار ہو گیا ہے۔ چامپیں بن رہی ہیں جناب، چامپوں کو الگ کیا جا رہا ہے اور ہماری پسند اور ڈیمانڈ کے مطابق اس کی کٹائی ہو رہی ہے۔ یہاں کے پی کے میں دمبے کا گوشت بہت کھایا جاتا ہے۔ حاجی صاحب نے اپنا کارڈ نکال کے دیا ہے ہمیں کہ جی ہم اپنے یوٹیوب چینل پہ تھوڑا سا حاجی عبداللطیف اینڈ سنس اور مسکین ان کا تخلص ہے، چھوٹا گوشت بیچ رہے ہیں۔ تو یہ کارڈ آپ نے دیکھا، کبھی بھی یہاں سوات آنا ہوا تو آپ کسی سے بھی انشاءاللہ یہاں مارکیٹ میں آ کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو رہنمائی کر کے یہاں پہنچا دیں گے۔ یہاں ان کے کانٹیکٹ نمبرز بھی اس کے اندر لکھے ہوئے تھے، تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوات کے لوگوں کو تو ان کی شاپ کا ضرور پتہ ہوگا، لیکن وہ لوگ جو مضافات میں ہیں اور میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھیں تو وہ ضرور آ کے ان سے گوشت لیں۔ ہم نے بھی جو گوشت ان سے پسند کیا ہے بہت اچھا گوشت ہے، ریٹ بھی ان کے مناسب ہیں۔ اگر ہم ان کے ریٹ کی کمپیریزن کرتے ہیں اپنے پشاور شہر سے تو ان کا ریٹ ماشاءاللہ ریزنیبل ہے، اور گوشت بھی انہوں نے ہمیں اچھا دیا ہے۔ ویورز میں اس کو کنٹینیو کروں گا، کیونکہ یہاں اس ویڈیو میں تو صرف میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہم بائی واک گئے ہیں، وہاں ہم نے گوشت خریدا، ساتھ ہی ساتھ پھر گوشت خریدنے کے بعد ہم نے پھر جانا ہے کچھ سلاد کے آئٹمز لینے کے لیے، اور پھر واپسی کا سفر کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ گھر کی طرف چلیں گے۔ تو آج رات کے کھانے کے لیے ہم یہ گوشت لے کے جا رہے ہیں، اور اس وقت جمعے کی نماز سے پہلے کا ٹائم ہے۔ ہمارا گوشت تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم پہنچ چکے ہیں جناب یہاں ویجیٹیبل مارکیٹ میں، جہاں سے میرے داماد اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق سلاد کے آئٹمز بھی خرید رہے ہیں، اور ان کو کھانے پکانے کا بھی شوق ہے، اور خود بھی کھانے پکاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ ہم نے ان کے ہاتھ کے مختلف ڈشز کھائے ہیں جو بہت ہی لذیذ ہیں، اور ماشاءاللہ بائی پروفیشن جو ہے ہی از اے شیف۔ ہم نے سلاد پتا، ٹماٹر، کھیرا، پودینہ، دھنیا یہ سب لے لیا ہے تاکہ دہی کی چٹنی بھی بنائی جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ سلاد کاٹ کے، تو اس کا پھر بڑا لطف ہوتا ہے جس وقت ڈشیں بن جاتی ہیں اور لوگ بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ہم پودینہ خرید رہے ہیں چٹنی بنانے کے لیے، دہی میں ڈالنے کے لیے۔ باوجود بہت مہنگائی کے بھی پھر بھی الحمدللہ
ہم اس قابل ہیں کہ کچھ چیزیں خرید سکتے ہیں، اور خدا کرے کہ ملک کے اندر امن ہو اور پھر ویسے ہی زمانہ لوٹ آئے کہ چیزوں کے ریٹس مناسب ہو جائیں تاکہ سب کی قوت خرید میں یہ آ سکے۔ تو یہ جتنا بھی ہم نے آئٹم خریدا، اس کا ہم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ 200 روپے، ہم نے ان کو 200 روپے کی پیمنٹ کی ہے اور بقیہ پیسے انہیں واپس کر دیے ہیں۔ اب ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے گھر کی طرف، اور میں یہاں اپنے ویورز سے میری ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ اس ویلاگ کو آپ پورا دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو شیئر بھی کریں اور اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ جو ویڈیو یا ویلاگ جو میں بناتا ہوں تو میرے ہمیشہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس جگہ کو یا وہاں کی چیزوں کو انجوائے کر رہا ہوں تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہمارے ویورز وہ بھی اس کو انجوائے کر سکیں۔ ہمارا واپسی کا سفر شروع ہے۔ ہم اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ انہوں نے پردوں وردوں کے کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں۔ یہ ایک ریڑھی پہ مجھے بڑا اچھا لگا، میں یہاں سے ابھی واپس جا کے، اور مجھے اچانک نظر پڑی کچھ جیلی ٹافیز پڑی ہوئی ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا مجھے بڑی پسند تھی یہ اس طرح کی ٹافیاں کھانا، اور یہ بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان سے کہ یہ کہاں سے یہ لے کے آئے ہیں، اس کے کیا ریٹ ہیں، اور ساتھ ہی بنٹیز وغیرہ بھی پڑی ہوئی ہیں جو بچوں کو بہت پسند ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ میٹھا کافی پسند ہے، میں کافی میٹھا کھاتا ہوں، اور میری بیگم صاحبہ جو ہیں وہ اکثر اس پہ اعتراض کرتی ہیں کہ آپ میٹھا کم کھایا کریں، لیکن ہماری فیملی میں میٹھا زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ آپ جب بھی سوات آئیں تو یہاں منگورا کو ضرور وزٹ کریں۔ یہاں اس کا بازار اس لحاظ سے بہت زیادہ دلچسپ ہے کہ یہاں ضرورت کی سب چیزیں مل جاتی ہیں، اور ہمیں ہمارے داماد نے مچھلی بھی خرید کے کھلائی یہاں سے۔ کنو کا بھی سیزن تقریباً اینڈ پہ چل رہا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبزیوں والے بیچنے والے، فروٹ بیچنے والوں کی ریڑیاں، یہ سبھی یہاں پہ بازار میں موجود ہیں، اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہاں پہ این سی پی گاڑیاں جو ہیں، نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، وہ بھی کافی زیادہ ہیں۔ آپ کو بہترین ماڈل کی، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑیاں یہاں نظر آئیں گی، جو اگر وہاں ہمارے شہروں میں 50-60 لاکھ کی گاڑی جو ہے وہ یہاں آپ کو 15 سے 20 لاکھ روپے میں مل جاتی ہے۔ تو اب ہم یہاں سے نکل کے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک رکشہ روکیں گے اور رکشے میں بیٹھ کے جائیں گے۔ یہاں کے رکشے بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ یہاں کے جو رکشے ہیں، کچھ تو وہ رکشے ہیں جو کہ ہمارے شہروں میں بھی چلتے ہیں، لیکن کچھ رکشے ایسے ہیں کہ جس میں آپ کم از کم 8 بندے بیٹھ سکتے ہیں، یعنی اس کی جو پچھلی سیٹ ہے وہ اتنی کشادہ اور بڑی ہوتی ہے کہ 3 بندے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، 3 بندے دوسری، یعنی آمنے سامنے، گھٹنے آپ کے ایک دوسرے کی طرف ہوتے ہیں، اور اس میں آپ بیٹھ کے اس میں سفر کر سکتے ہیں۔ تو اس کی قیمت، کرایہ بھی اس کا بڑا مناسب ہے۔ ہم نے اب رکشہ روکنا ہے، رکشہ روک کے ان سے بات کریں گے، بارگین کریں گے کہ جی وہ ہمیں یہاں سے ہمارے گھر تک کا جو سفر ہے اس میں کتنا چارج کریں گے۔ تو دوستو اب ہم یہاں پہ رک کے روڈ کی پرلی طرف جائیں گے تاکہ رکشہ روک کے ان سے بات کی جائے۔ رکشہ ہم نے روک لیا ہے جناب، اور اب ان سے بھاؤ تاؤ ہو رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی پیٹرول چونکہ کافی مہنگا ہے، تو میں آپ لوگوں سے یہ کوئی 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم 150 روپے آپ کو چارج کریں گے۔ تو دوستو آج کا سفر اختتام پذیر ہوا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ پلیز
اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور پورا واچ کریں اس ویلاگ کو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں کے بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔ اچھا یہ ڈبل سیٹ ہے نا؟ ہاں بیٹھ لو۔ ہاں بس صحیح ہے، یہ ڈبل سیٹ ہے نا۔